वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सियासी जमातों के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून 108 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नून लीग की 75 जनरल नशिस्तें 9 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद तादाद 84 हो गई। अक़लियतों की 4 और खवातीन की 20 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 और खवातीन की 12 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। जनरल नशिस्तों में कौमी असम्बली में 99 आजाद अरकान कामयाब हुए, जिनमें से 81 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर अल्तवा है। एमक्यूएम पाकिस्तान को अक़लियत की 1 खवातीन की 4 नशिस्तें मिली, जिनके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम के 6 अरकान जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तों के साथ जेजुआई अरकान की तादाद 8 हो गई। काफ लीग के 3 मेंबरान कामयाब हुए। 1 आजाद रुकन की शमूलियत और खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिलने पर काफ लीग के अरकान की तादाद 5 हो गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 3, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1, मुस्लिम लीग ज़िया पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी BAP, BNP, नेशनल पार्टी का भी 1 रुकन कामयाब हुआ। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन ज़ेरे इल्तवा हैं। सिंध असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। नए मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA ने असम्बली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। GDA रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, GDA जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। धरना कब तक जारी रहेगा ये पता चलेगा। एक बात तय है, हम नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे महकमा दाखिला सिंध ने मुमकिना एहतजाज के पेश नजर साउथ जोन में 30 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत साउथ जोन में 4 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा और के भी किसी किस्म का एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। महकमा दाखिला ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि असम्बली इजलास में मेंबरान को रोकने की कोशिश पर कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में अरकान से कहा है कि करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। ऐसा काम ना हो जिससे पार्टी और उनका नुकसान हो। एहतजाज करना सबका हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं। और यहाँ पे आपको बताएंगे नामजद स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह कहते हैं, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं। कोशिश होगी असम्बली में मासी जैसे वाकयात ना हो। सिंध असम्बली के नामजद डिप्टी स्पीकर नवीद ने कहते हैं कि अक़लियतों के लिए मजीद बेहतर कानून साजी की जाएगी। विजन यही होगा, माजी में वाकयात हुए वो सिंध असम्बली में ना हो। एज ए स्पीकर अब मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं सब दोस्तों को जो असम्बली में बैठे हैं उनसे इंगेज करूं, बात करूं। लेकिन बात करने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं, उनको बात करने का टाइम दो। लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं सिंध असम्बली से, उस पर यह असम्बली पूरा। सिंध की पूरी क़यादत का नहायत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो फलसफा जिसपे वो कहते हैं कि जी हम रंग नस्ल मजहब पर यकीन नहीं रखते, उसका अमली सबूत दिया है। पूरी कोशिश करूंगा कि मिनॉरिटी फ्रेंडली लेजिस्लेशन में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तारीख पहले से ही रखती है, उसको मजीद जो है वो निखारा जा सके। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। सिंध असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का चुनाव कैसे होगा और असम्बली कितने अरकान पर मुश्तमिल होगी, ये जानते हैं कराची से संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली के ऐवान के लिए 130 जनरल नशिस्तों पर अरकान मुंतखब होते हैं, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों का कोटा निकाला जाता है। इस तरह सिंध असम्बली के ऐवान में 29 खवातीन जबकि 9 अक़लियतों की नशिस्तों का इजाफा होता है और कुल ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल होगा। हाउस बुलाएंगे, हाउस बुलाने के बाद हम ओथ सेरेमनी करेंगे सारे मेंबर साहबान की। उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होगी। उसके बाद फिर लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन होगी। फिर उसके बाद गवर्नर साहब लीडर ऑफ द हाउस को, चीफ मिनिस्टर को ओथ सेरेमनी देंगे।
اینڈ دین گورنمنٹ چلنا شروع ہو جائے گی, پھر وہ اپنی کیبنٹ فارم کریں گے. پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کے 168 ارکان کے ایوان میں سے 115 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے, جبکہ ایم کیو ایم پاکستان 36 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہوگی. سندھ اسمبلی میں قائد ایوان پیپلز پارٹی, جبکہ اپوزیشن لیڈر متحدہ قومی موومنٹ کا ہوگا. کون بنے گا کسٹوڈین آف دی ہاؤس یعنی اسپیکر سندھ اسمبلی, اور کون ہوگا قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ سندھ, اس کا فیصلہ سندھ اسمبلی کے 168 ارکان کریں گے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ سنجے سادھوانی, ARY نیوز, کراچی. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے PSL کا بڑھائے جوش, کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں پشاور کے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنا بولڈ فیصلہ تھا. کامران اکمل نے کہا اچھا میچ جیتے, پشاور کو بڑے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا. فیلڈنگ میں ٹیموں کو مسئلہ ہو رہا ہے. اداکارہ جویریہ سعود بنی مہمان اور کھیلا معصومانہ کھیل. کہا کوئٹہ کی ٹیم کی سپورٹر ہوں. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاں داد کا, آدھی کے ساتھ مل کر خوب کہہ کے بکھیرے. آج کی مہمان کا تعارف کہ جن کو آپ نے دیکھا ہے, ہماری ہر دل عزیز جویریہ صاحب ہمارے ساتھ. جویریہ صاحب بھائی ہاں ہمیشہ کوئٹہ کے ساتھ تھے, ابھی بھی کوئٹہ کے ساتھ ہی. افتخار دھوکہ نہیں دے رہا ویسے آج کل. سب سے بڑی بات ہے جو پشاور نے آج ٹاس جیت کے بیٹنگ کری نا, ایک بولڈ ڈیسیجن لیا. بڑی زبردست وکٹری ہے پشاور. اگر لمبا جانا نہیں چاہیے تھا, لمبے مارجن سے جیتنا چاہیے تھا پشاور زلمی کو. مس فیلڈنگ کی وجہ سے ٹیمیں اسٹرگل کر رہی ہیں فیلڈنگ میں. ووڈ بالر ہے جس نے 4 اوور میں 13 رن دے کے 2 آؤٹ کرے. اس نے جو اپنا لاسٹ اوور کرے نا وہ بہت زبردست, 3 رن دیے اس نے. تھرڈ مین جو فائرنگ کر رہا ہے جلا رہے ہیں, ایسا بھی ہمیں پتا ہے, ایسا کچھ نہیں. کراچی میں یا کہیں اور؟ نہیں کراچی کی بات کروں, آپ مطلب آپ ابھی لاؤ شفٹ ہو میرے بھائی, ہم یہی رہ رہے ہیں. ہم وہ شجر نہیں جو ہواؤں سے گر پڑے, طوفان سے کہہ دیجئے اوقات میں رہے. میں ادھر رہا تو گئی ہندوستان, 8 آنے کی چھالیاں 8 آنے کا پان, چل میرے گھوڑے ہندوستان. اپنی یادوں کو میری یادوں سے چھو لو پاپی پاپی. اب 5 سے 7 لوگوں میں کیسے تقسیم کر سکتے جوس بنا کے, ہاں اور کم پڑا تو برف ڈال لیں, میں تو یہی کرتی ہوں. گریپ کا جوس بنا کر. اچھا کراچی اور لاہور کا. کراچی میری جان, لاہور میری جان, کراچی. HBL PSL 9 کے سب سے بڑے مقابلے کرے کراچی کنگز کی گزشتہ روز تیاریاں, بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشق کی. قلندرز ایونٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیتے, 3 کھیلے میچز میں شکست ہوئی. کنگز نے پچھلے میچ میں پشاور زلمی کو 7 وکٹ سے آؤٹ کلاس کیا تھا. روزے رسول کے کلیدر برادر شیخ نوری محمد علی کی کراچی آمد. روز صدر CEO اور ARY نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہل خانہ سے ملاقات کی. روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلید بردار شیخ نوری محمد علی کی کراچی میں صدر و CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کے گھر آمد. شیخ نوری محمد علی نے ARY گروپ کے روح رواں حاجی جان محمد, حاجی رؤوف, شعیب جان محمد, صدر اور CEO ARY نیٹ ورک اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سمیت اہل خانہ سے ملاقات کی. شیخ نوری محمد علی نے پاکستان اور مسلم امہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی. سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ شیخ نوری محمد علی کی ہمارے گھر آمد باعث برکت اور رحمت ہے. شیخ نوری محمد علی نے پاکستان کے لیے ARY کی خدمات کو سراہا اور ARY فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی جانب سے شیخ نوری محمد علی کو کراچی کنگز کی شرٹ اور کیپ بھی پیش کی گئی, جس پر شیخ نوری نے کراچی کنگز کی جیت کے لیے خصوصی دعا بھی کی. اس موقع پر امریکہ کی معروف سماجی شخصیت تنویر احمد بھی موجود تھے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی کا پہلا ہی اجلاس ہنگامہ خیز نعروں کی سے آغاز. 321 نو منتخب ارکان نے خلف اٹھایا. ایوان کے اندر اور باہر احتجاج اور شور شرابہ ہوتا رہا. نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے 215 اور سنی اتحاد کونسل کے 101 ارکان سے سبطین خان نے حلف لیا. لیگ ارکان نواز شریف کی تصویریں لائے. نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد پر نعرے لگائے. سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے بھی نعرے بازی کی. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ آج ہوگا. اسپیکر کے لیے نون لیگ کے امیدوار ملک احمد خان نے کہا جو
گروہ صرف تباہی چاہتا ہے، اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر بولے، چھینی گئی سیٹیں واپس ملیں گی تو ہم حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نون لیگ کی نامزد امیدوار مریم نواز نے کہا ہے کہ اللہ کرے پنجاب میں خدمات کا نیا دور شروع ہو۔ میڈم بہت مبارک ہو، آج کے دن سے حوالے سے کچھ کہیں گی؟ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب کے اندر۔ تھینک یو میڈم۔ پنجاب اسمبلی کی رکن اسما بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز کو مسائل کا پہلے سے پتہ ہے، آتے ہی کام شروع کر دیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے دھمکی دی، وہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ گڈ گورننس کامیاب تجربہ کر کے جا رہے ہیں، میری کابینہ نے تنخواہ لیے بغیر دن رات کام کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، بیوروکریسی سے متعلق کام نہ کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا تاثر غلط ہے۔ ایمان خراب کرنے کی کئی کوششیں کی گئی، لیکن میری کابینہ کے کسی ممبر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ نگراں کابینہ اور افسران سے الوداعی خطاب میں بولے، چاہتے ہیں اداس نہیں ہوں، اپنی اور کابینہ کی 13 ماہ کی کارکردگی پر فخر ہے۔ کسی بھی صورت میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کام میں رکاوٹ ڈالے گی۔ یہ بیوروکریسی ساتھ چلنے والی ہے اور ساتھ چلانے والی ہے، آپ کو سکسیسفل بنانے والی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سکسیسفل نہیں رہنا تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے 2 ایڈوائزر اور ہمارے 8 وزیر ہر موقع پہ ساتھ دیا، دن ہوتا تھا، رات ہوتی تھی، 2 بجے بھی جا کے انہوں نے چیزوں کو سپروائز کیا، کام کرایا، کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کا ایمان خراب ہونے کے لیے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میری ٹیموں کے ساتھ بھی اس طرح تھا، پوری ٹیم نے دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ ٹائم نبھایا۔ پوری کیبنٹ نے 13 مہینے کوئی تنخواہ نہیں لی۔ پہلے ہی کہا تھا انتخابات شفاف کرائیں ورنہ معاشی نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، جمہوریت بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، چاہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھیں، لیکن آپ کو جمہوریت ڈی ریل کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ذاتی مفاد کے لیے ملکی معیشت خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ اسحاق ڈار کہتے ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام پر پی ٹی آئی کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آئندہ وزیر خزانہ کا فیصلہ پارٹی قائدین کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لکھ دیا، ایسے حالات میں قرض دیا تو واپس کون کرے گا؟ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے مزید قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ آئے قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے ادارے تباہ کیے گئے، عدالتیں، نیب، سب کچھ تباہ کیا گیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کر سکے۔ نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی۔ کراچی کے امریکی قونصل خانے کی شکایت پر ایف آئی اے نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے جعل سازی کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ گلشن اقبال میں ایجوکیشن کنسلٹنسی کا کام کر رہی تھیں۔ ملزمہ نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے جعلی ڈگری استعمال کی تھی۔ کراچی کے حلقہ پی ایس 102 سے 9 منتخب رکن اسمبلی عامر صدیقی کا ایس این اقبال پٹیل پاڑا اور لسبیلا چوک پر سیوریج کا مسئلہ حل کرا دیا۔ 24 انچ قطر کی سیوریج لائنیں 6 ماہ قبل بیٹھ گئی تھیں، جس کے باعث گلیوں اور شاہراہ پر سیوریج کے مسائل تھے۔ 9 منتخب رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کا کہنا تھا کہ عوام کی شکایت دور کرنے کے لیے حلف اٹھانے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہوگا۔ یہ ساری اس پائپ لائن کی وجہ سے جام ہوا تھا۔ یہ ایم پی صاحب کی بڑی حلف اٹھانے سے پہلے کی محنت ہے، انشاءاللہ تو یہ علاقے کا دیرینہ مسئلہ جو سیوریج کا پانی جمع رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے میئر کراچی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے مرتضیٰ وہاب نے 3 ہٹی سے لیاقت آباد نکاسیاب کے نظام کی بحالی کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کے سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی صوبے میں ایک بار پھر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی درخواست کریں گے۔ کراچی سے افضل پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔
تین ہٹی سے لیاقت آباد تک نکاسی آب کے نظام کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ ضلع ایسٹ اور ضلع وسطی کے مکین اب سیوریج کے مسائل سے دوچار نہیں ہوں گے۔ 350 ملین کی لاگت سے یہ منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ٹارگٹ ہے ہمارا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے معاملات کے اندر ریفارمز لانے کا، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کا، تاکہ لوگوں کے یہ جو ٹرنک سیور کے سیوریج کے مسائل ہیں ان مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا کام صرف احتجاج اور تنقید کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں ترقی کے سفر کو جاری رکھے گی۔ ایک بار پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ جالا ہی ہوگا۔ جماعت اسلامی والے میرے اتحادی نہیں ہیں، جب اتحادی میرے نہیں ہوں گے تو وہ میرے خلاف ہی بات کریں گے نا۔ یہ ٹاؤن لیاقت آباد ٹاؤن ہے، جماعت اسلامی کا ٹاؤن چیئرمین ہے، یہاں سے ان سے پوچھے بھائی میاں تم نے کام کیوں نہیں کیا، یہ مجھے بتائیے آپ کو کسی ٹاؤن میں ان کی پریزنس نظر آتی ہے؟ کوئی ایک بندہ دکھا دیں ان کا ٹاؤن کا جو کام کر رہا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ منشیات کی خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ اپنی نسل کو منشیات کے استعمال سے روک سکیں۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ افضل پرویز، ARY نیوز کراچی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوش رہے گا، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال، اوکاڑا، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر کے بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ موبائل فون ایپلیکیشنز کا زیادہ استعمال نیند نہ آنے کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق اسکرین سے نکلنے والی شعاؤں کے باعث پرسکون نیند مشکل ہو جاتی ہے، جس سے انسان ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور چولستان جیپ ریلی میں زین محمود چھا گئے ہیں۔ پری پیڈ کیٹیگری کا پہلا مرحلہ جیت لیا، نادر مکسی نے دوسری اور صاحبزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ریس میں 2 غیر ملکیوں سمیت 37 ڈرائیورز نے حصہ لیا۔ سکھر کی 70 سالہ بیوہ ممتاز خاتون ہمت اور حوصلے کی مثال بن گئیں۔ کباڑ کا کام کر کے گھر چلانے کے ساتھ ساتھ معذور بیٹی کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں سلیم سہتو کی یہ رپورٹ۔ بیراج کالونی کی رہائشی 70 سالہ ممتاز خاتون جو پڑوس میں کباڑ کی دکان چلا کر اپنے گھر کا چولہا جلانے کے ساتھ ساتھ اپنی معذور بیٹی کی دیکھ بھال اور علاج کرواتی ہیں۔ شوہر مر گیا، پھر ہم نے قرضہ لیا بینک سے، پھر ہم نے کاروبار نکالا۔ معذور لڑکی ہے، اس کو پالنا ہے، ہمارے کو کوئی لینے دینے والا نہیں ہے۔ یہ دکان بھی مسواڑ پہ۔ شوہر کی وفات کے بعد بھیک مانگنے اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ممتاز خاتون نے بینک سے قرض لے کر کباڑ کی خریداری کا کام شروع کر دیا، لیکن معذور بیٹی کی علاج میں مشکلات اب بھی موجود ہیں۔ دیکھ نہیں سکتی ہوں اپنی بیٹی کو، میری جوان بیٹی ہے، جب بھی نہ جاؤں جب بھی اس کو پانی پلاؤں۔ ویسے تو ساری زندگی میری تکلیفوں میں ہی گزری ہے، میرے ساتھ تو میری ماں کا ہی ساتھ ہے نا، حکومت کو چاہیے تو میری مدد کرے۔ زندگی کے 70 برس گزارنے والی ممتاز خاتون کو اب اس بات کی فکر کھائے جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کی معذور بیٹی کا خیال کون رکھے گا۔ اس بوڑھی ماں کی ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ اس کی بیٹی کا علاج کروایا جائے یا پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ کیمرامین شاہ علی خان کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔